वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक पर हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जी। शुबाना अब्बास हैं हमारे साथ, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे और साथ साथ हमारे भाई अब्दुल वहाब, इनसे भी खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है इतना खूबसूरत मौजू है, वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम बात करें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत, हमारा दीन, हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता है, जब तक हमारा अक़ीदा ये नहीं होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इसी पर बात हो रही थी, गुफ्तगू इतनी खूबसूरत हो रही थी कि लेकिन हम चूँकि हमेशा कहते आए हैं कि ये सिर्फ शाऊर की नहीं, सरूर की भी महफिल है, तो शाऊर के साथ सरूर भी हासिल करते हैं। अल्लामा नासिर मदनी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जहाँ से आप कर रहे थे, मैं चाहती हूँ वहीं से आप कंटिन्यू करें, बात कंप्लीट हो जाए। जी, मैं अपने नाजरीन से ये पैगाम पहुँचा रहा था कि 30 जून 1974 को कौमी असम्बली पाकिस्तान की जो है उसमें शाह मनूरानी साहब ने करारदाद पेश की, और वो करारदाद जब कौमी असम्बली में पेश होगी तो उस वक़्त के लाइन ज़ंदीक काफरों ने अपने खलीफे के ज़रिए, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर को ये पैगाम भेजा कि हमारी बात जो है ना सुनी जाए असम्बली में। तो शाह मनूरानी साहब और उनके रफ़ाका मुफ्ती महमूद साहब और जितने उस वक़्त कौमी असम्बली के मेंबर उनके साथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ उनको, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो जब वो मौक़िफ़ पेश किया गया तो फिर एक उनके किताबचे पे जो इबारत दर्ज थी, जो वो मुनहरफ हो रहे थे कि हमने नहीं लिखी, तो वो इब्राहिम कमीरपुरी साहब कसूर में उन्होंने सवाल हुआ था, वो किताबचा हसन महमूद कमीरपुरी साहब के वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो किताबचा लेकर उधर पहुँचे कौमी असम्बली में इस्लामाबाद, और फिर वो किताबचा पेश किया गया, और फिर उसी इबारत पे कौमी असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को जनाब इस लाइन ज़ंदीक जो है वो आम जितने काफर हैं मुसलमान के बाद जो हजूर को नहीं मानते या इस्लाम को नहीं मानते, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, जितने गैर मुस्लिम हैं, उन सब से जो निचला ज़तला दर्जा कुफर का ज़ंदीक काफर मुर्तद लाइन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जितने मानने वाले पाकिस्तान में, उन सब को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने काफर करार दे दिया। और काफर भी ऐसा भी चंद सालों बाद एक आर्डीनेंस के ज़रिए उनको शायर इस्लाम किसकी तरह भी उनको अपनाने की इजाज़त नहीं, यानी मस्जिद का मीनार, मस्जिद की सूरज मस्जिदों जैसी, या अज़ान स्पीकर पे देना, या कोई भी शायर में अल्लाह जो इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं, कोई शायर इस्लाम वो ना अपने आप को मुस्लिम कहला सकते हैं। आज की इस बज़म में मैं पैगाम देता हूँ कि ये पाकिस्तान इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक दुश्मनों की नज़र में खटकता है, मगर ये इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक इस रूए ज़मीन पे कायम रहेगा कि अजम में जो फितना ख़त्म नबूवत पे डाका पड़ा तो कौमी असम्बली ने हक़ अदा कर दिया। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फ़लाँ ज़िंदा फ़लाँ ज़िंदा, मैं नहीं कहता कौन ज़िंदा है, नारे लगते हैं, मगर आप समझ गए होंगे। मगर ये कहता हूँ वो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सैन हैं वो आज भी ज़िंदा हैं, जो ख़त्म नबूवत के लिए सैन हुए। सैनें तो बड़े फैले बड़ी होंगी उनकी, मगर जो उन्होंने सैन हजूर की ख़त्म नबूवत के दफ़ा में किए, इनको काफिर करार दिया, ज़ंदीक करार दिया, ये मुर्तद हैं। इनको जनाब आला वो सैन जितने उलमा इकराम की स्ट्रगल है, लामा हाफ़िज़ अब्दुल्ला शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी, तमाम सियासी क़यादत के इदारे, हाँ जी, पाकिस्तान के पेज पर थे, और आज भी इस तमाम ज़िम्म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हवाले से, क्योंकि दीन इस्लाम और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के कानून की बात की जाए तो दोनों इस ज़िम्म में बहुत मोतबर हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के नज़दीक अगर मुसलमान की तारीफ़ की जाए तो उसकी 2 बुनियादी शराइत हैं। पहली शर्त ये कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक हैं, और दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। उनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो यकीन माने वो फितना है। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि
علامہ صاحب نے پہلے بتایا کہ 30 فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 فتنے اٹھیں گے. اب تک تقریباً کتنے فتنے جو ہیں اس ضمن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے ابتدا کی جو بات ہے، جہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، ان میں سے سب سے بڑا جس نے اپنے خوب سے باطن اور اپنی سب سے بڑی بدقسمتی اور سب سے بڑی ارذل حرکت جو تھی، وہ مسلمہ کذاب. اس کو کذاب اس لیے کہا گیا اللہ غارت کہ کرے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا غلط دعویٰ کیا. اور ایک ہستی کا ذکر ضرور کرنا ہم پہ فرض ہے، بسم اللہ. جس نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. اس شخصیت، اس ہستی کا نام دنیا میں ہمیشہ منور و معطر رہے گا، جن کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ. جو ہمارے سب سے بڑے مدعو، جنہوں نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اسود انسی، اس کے بعد آپ دیکھیے، میں یہ کرنا چاہوں گا حضرت وحشی بن حرب، جن کی ایک عمل سے، یعنی چچا جان حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا نا، تو حضور نے معاف تو کیا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نے ان کے ناطے معاف فرما دیا. بے شک. لیکن سرکار فرماتے تھے واشی جب بھی آؤ تو میرے پیچھے بیٹھنا تھا کہ تجھے دیکھ کے میرا چچا نہ یاد آئے. بالکل. اب یہ دیکھیے واشی بن حرب جو نا، واشی بن حرب صحابی رسول، مسلمہ کذاب کو جب نیزہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں گواہ رہنا، میرے عمل کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تکلیف پہنچی تھی، آج میرا ایمان کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مختار سقفی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اس نے یزیدیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، یہ پیشین گوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خبر تھی حضور نے کہ یہ بھی اپنی راہ سے ہٹ جائے گا. اور ایسا بھٹکا، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پھر کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اب یہ دیکھیے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو آج تک یہ سلسلے جو ہے نا، یہ جو ازل کی جو سوچیں ان کے شیطان نے، دیکھیے ازل سے شیطان دشمن ہے حق کا، ٹھیک ہے نا جی، حق سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے میرے بندے کیڑے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے جو میرے بندے کون سے ہیں، میرے بندے پیار کرنے والے کون سے ہیں، میری بات کو ماننے والے کون سے ہیں، اور میرے نبی کے کون سے ہیں. تو اپنی کوشش کر. یعنی یہ چھننیاں ہیں جو موسٹ پیوریفائڈ فارم جو ہے مسلمانوں کی اور ایمان رکھنے والوں کی، وہ دوسروں کے سامنے لے کر آتی ہیں اور خود اللہ رب العزت ان سے خوش ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا کردار جو ہے، جب اس فتنے نے سر اٹھایا، میری خواہش ہوگی کہ صحابہ اکرام کے کردار کو تھوڑا کھول کے بیان کریں کہ ان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، کیا جہد ہوا کرتی تھی اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اور کتنی تیاری کے ساتھ وہ اس فتنے کا سامنا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ براجمان ہوئے تو آپ کے سامنے جب سب سے پہلا یہ فتنہ مسلمہ کذاب کا آیا تو آپ نے اس کے خلاف لڑنے کی ٹھان لی. تو وہاں کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ جی ریاست ڈسٹرب ہو جائے گی، قتل و غارت اور اتنے مسائل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم نبوت کے دفاع میں ایک تاریخی جملہ ہے کہ میں اس ریاست کا خلیفہ بنا ہی تب ہوں کہ میں حضور کی ختم نبوت پہ پارہ دینے والا ہوں. تو یہ ریاست حضور کی محنت سے مارز وجود میں آئی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اگر حضور کی ختم نبوت پہ قدغن لگے تو ہم ریاست کہیں کہ ریاست کو کوئی ڈسٹربنگ نہ آئے، اس ریاست میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، اور اس ریاست کو ہمارے پاس رہنے کا کوئی حق نہیں کہ جس میں ہم اپنے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکیں. ہر چیز پہ میرے نبی کی ختم نبوت اول ہے، ہر چیز قربان. جیسے آپ میاں صاحب فرما رہے تھے، ہمارا ماں قربان، ہماری جان قربان، ہمارا باپ قربان. تاجدار ختم نبوت پہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 800 حافظ قرآن تھے. آج ایک حافظ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کو قرآن یاد، جیسے مفتی صاحب بڑی پیاری بات کرے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک کے تحریری نسخے موجود نہیں تھے، بعد سینوں میں محفوظ تھا، سینوں میں محفوظ تھا. اور 28 سال سے یہ مفتی صاحب مسلح سنا رہے. ان کو پتہ ہے قرآن یاد رکھنا کتنا مشکل کام ہے. اللہ ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا، زندہ ہے. والد صاحب کو جنت دے. انہوں نے مجھے تذکرہ کیا کہ والدہ کی محنت سے میں نے قرآن یاد کیا آج تک، اور مسلح سنا رہے. 800 سے صحابہ حافظ قرآن میں شہید ہو گئے.
400 دوسرے صحابہ. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جتنے صحابہ نے سب سے زیادہ جو شہادت والے رتبے پائے ہیں جنگوں میں وہ ختم نبوت کے دفاع میں پائے ہیں. یعنی اتنا اسلام نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو مقدم رکھا کہ سب کچھ حضور کی ختم نبوت پہ قربان. اور حبیب بن زید، یہ آپ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کی ذرا آپ شان بیان کریں کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا. تو صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی کو ایسے ماننا جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اسی لیے کہا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. اسی لیے صحابہ کی شانوں میں یہ آیتیں اتری. کیوں اتری؟ حبیب بن زید کو جب مسلمہ کذاب نے کہا نا کہ مجھے نبی مانتا ہے تو کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں. اس نے جلاد کو اشارہ کیا اپنے حواری کو کہ اس کی ایک انگل اتار دو. تو حبیب بن زید کی جب انگل اتری، انگلی میں پورے اتر رہے ہیں، تو اس نے بولا کہ اب مجھے نبی مانتا ہے؟ کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے. میں تو اس نبی کا غلام ہوں جس کے کان میں اگر آواز آ سکتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. جب مسلمہ نے پورے کہتا یار تو میری انگلیاں کاٹ رہا ہے نا، اوے بدبخت لائن، تو جھوٹا مدعی نبوت بنی بیٹھا ہے. یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے، تو میرے ٹکڑے بھی کر دے تو میرے کیمے سے بھی آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. مفتی صاحب سے مزید جانتے ہیں. مفتی صاحب بتائیے گا، اگر ہم تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں تو نبوت کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کی وجوہات کیا ملتی ہیں؟ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وجوہات صرف اور صرف ظلم، جہالت، خبث باطن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جیلسی، اور وہ شیطان کی اعلیٰ کار، وہ شیطان جو لوگوں کے ایمان، دین اور ہر اس بات کا دشمن ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنائے. اب یہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے، اس نے ہمیں یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ بدی اور برائی والے جو لوگ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم عقیدہ ختم نبوت کی اور شان اور عزت و عظمت کا پتہ نہ چلتا مزید. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو تھے نا، ان لوگوں نے ہم پر یہ بات کھولی، ہم پر یہ راز عیاں کیا کہ جتنا کچھ بھی اس عقیدے کے تفویض کے لیے تم کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے پھر بھی کم ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے اس کو بھی ارشاد کیا، جو تم کر لو، جو کچھ کر لو اس کے لیے وہ تم لوگوں کے لیے کم ہی کم ہے. جتنا ہم تحفظ کریں گے، 1,00,000 کم و بیش 20,000 صحابہ کرام نے اسی عقیدے کا تحفظ کیا ہے. اور یہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک سوچ تھی، وہی سوچ تھی شیطانی. میں نے کہا نا مسلمہ کذاب کی سوچ ڈیولپ ہوتے بدقسمت ترین وہ لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ایسا کرنے سے ہم جھوٹی اور بوڑھی قسم کی شہرت لے لیں گے، سوائے شہرت کے اور ان کا مقصد اور منشا ہی کوئی نہیں تھا. اب دیکھیے مرزا قادیانی، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کی قوم، نہ اس کی تعلیم کہ وہ خدا نہ کرے کہ کوئی اسکالر ہونے کا بھی دعویٰ کرے، چیزیں کہ نعوذ باللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی تھی اس کی سب سے بڑی. یہ انگریز سرکار نے جو پلان تھا اس کا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ لوگ تقسیم نہیں ہو رہے، یہ روایات میں جڑے ہوئے لوگ، انہوں نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا. اب جب ایمان پر حملہ کیا تو اس کے اب آگے کیا تھا کہ ایک سٹیٹ کو روکنا تھا، اسلامی سٹیٹ کو. اب مسلمانوں نے شکایت کی انگریز سرکار سے، تاریخ میں لگے مدنی صاحب بھی کہہ رہے تھے، سٹیٹ میں جب جا کے شکایت کی تو انگریز سرکار نے کہا یہ بھی ان کا حق ہے، ان کا آپ کس طرح منع کر سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ. یعنی کہ انگریز سرکار نے اس وقت کی گورنمنٹ نے پراپر ان کو سپیس دی تاکہ وہ ایک تاریخی قوم کا ایک آپ لازمی میرا جملہ ایڈ کر لیں. مفتی صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو آج پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ گرداسپور جو تھا نا، یہاں سے زمینی رستہ جاتا ہے، پٹھان کوٹ کا ایک ہی رستہ جاتا ہے، یہی رستہ زمینی جاتا ہے کشمیر کو. انہوں نے کیا کہا، قادیانی شروع سے پاکستان کے بھی دشمن اور اسلام کے بھی دشمن. انہوں نے آج تک آئین پاکستان بھی نہیں مانا، آئین اسلام بھی نہیں مانا. اسی طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سازشیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو ڈیریل کرنے ہیں؟ یہ سن لیں، انہوں نے انگریز کو موٹیویٹ کیا
کہ ہم الگ ریاست بنانا چاہتے مدنی ہیں. صاحب، پاکستان کے کشمیریوں کو سب سے زیادہ نقصان مرزائیوں نے پہنچایا. مدنی صاحب پاکستان کے قیام کی وجہ بھی ہاں جی. تفویض عقیدہ ختم نبوت بنا. ہاں جی. جب جا کے مسلمانوں نے شکایت کی، چونکہ وہاں پہ مسلمان حکمران جہاں رہے تھے بر صغیر میں، اب وہ سوچ رہے تھے جس طرح پہلے فیصلے ہوتے تھے اورنگزیب غازی کے دور میں، دیکھ لیں آپ، جب نبی پاک کی عظمت کی باری آتی تھی تو اپنی گردنیں کٹاتے تھے لوگ. کہا جا کے انگریز کو جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ایمان برباد کر رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا جی اس کو حق ہے. اب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے شکایت کی، ہمارا ازالہ نہیں ہوا. پھر بیٹھ کے سوچا، انہوں نے کہا اوہو ہم تو موجود ہیں، اسلام تو موجود ہے، ریاست ہماری نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اسی مقصد کو لے کے جب بڑے آگے تو پھر یہ یاد رکھیے گا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالق کائنات چنتا ہے اس بات کے لیے، اور ان کے ساتھ علماء کرام، پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ پیر اب پرچونڈی شریف، پیر اب زکوڑی شریف، ان کے ساتھ علماء کرام، سید نعمت الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیوبندی اور مولانا ظفر عثمانی، اس دور کے تمام بڑے علماء کرام. اور میں بات کو اس طرح وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیاد بنی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے، پھر ایک بڑے منصوبے کے ساتھ اس فیصلے کو روک دیا گیا، جو فیصلہ جو 9 ستمبر کو ہوا جس پہ بھٹو صاحب کے دستخط ہوئے، بڑے طریقے سے اس کو روکا گیا. اچھا اب کیوں پاکستان میں ان کو بھیجا گیا؟ کہ پاکستان کی بنیادوں کو یہ لوگ کمزور کر سکیں. آج تک ان لوگوں نے صرف اور صرف مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، اور خاص طور پہ جنریشن جو ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں. کیا قرآن نے اس کو بیان کیا، 6واں سپارہ ہے، قرآن کہتا ہے یتخذوا سبیلا بین ذالک. یہ لوگ پتہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کو نبی مانتے ہیں، ہم حضور کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں. اصل میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت پر مور لگانے والے ہیں. نعوذ باللہ کہ ختم نہیں، یہاں پہ مور لگائی ہے حضور نے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل رکھے، اور خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت پر میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو بھی کہ ہمیں بحیثیت امت اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جب شر سر اٹھائے تو اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے پوری امت بالکل اسی طرح موجود ہو جیسا صحابہ کا کردار ہم تک پہنچا ہے. اس وقت کلام سنیں گے، حمدیہ کلام. ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت بھائی عبد الوہاب صاحب موجود ہیں. درخواست کروں گا بسم اللہ فرمائیے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں. نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب. تو کریم اور کریم بھی ایسا مولا، تو کریم اور کریم بھی ایسا، تو کریم اور کریم بھی ایسا، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، کہ نہیں جس کا دوسرا
اٹھا ہنس کر کے مولا تو ہمیں بھی اٹھا ہنس کر کے تو حشر کو اٹھا ہنس کر کے تو حسن کو اٹھا ہنس کر کے ہم الخیر خاتمہ یا رب ہم الخیر خاتمہ یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے